रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ सैयद शारिक वक़ार अपने प्रोग्राम कैंडिडेट ऑनलाइन के साथ। सामईन, आज का प्रोग्राम कराची ब्रांच काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से है जो 2022 और 24 की काउंसिल के लिए ICMAP के हेड ऑफिस गुलशन इकबाल में मुनक्किद हो रहा है बरोज़ इतवार 27 फरवरी सन 2022। और आज के प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं वो हैं इमरान साहब। वेरी वार्म वेलकम इमरान साहब। और इमरान साहब इस इलेक्शन में कंटेस्टेंट हैं और साथ ही मैं भी एक कंटेस्टेंट हूं। तो आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट भी कुछ इस तरह से है कि हम दोनों ही मेज़बान हैं और हम दोनों ही मेहमान भी हैं। तो इमरान साहब और मैं आपस में कुछ बातचीत करेंगे। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। इमरान साहब, आपसे पहला सवाल है कि आप CEO हैं एक टैक्स मार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के और बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं। तो आपके ऊपर एक एतराज़ आता है कि आप इतनी सीनियर पोजीशन पे हैं और आप बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं। तो आप KBC को किस तरह वक्त दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, जो कि हमारे कुछ दोस्तों ने, कुछ मेंबर्स ने भी डिफरेंट फोरम पे ये बात मुझसे पूछी। तो उन तमाम दोस्तों के लिए जो ये बात जानना चाहते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऑपरेशंस को मैं हेड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और तकरीबन 4000 से ज़ायद लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। और इसके अलावा भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि मैं डिफरेंट कंपनीज के बोर्ड पर रहते हुए सर अंजाम देता हूँ। बिसाइड इसके जो हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसमें जैसे हमने इंस्टीट्यूट से पढ़ा, तो अब वक्त है इस इंस्टीट्यूट को वापस करने का, सोसाइटी को पे बैक करने का। इस सिलसिले में मेरी कुछ और जो अदर सोशल एक्टिविटीज हैं वो जरूर बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात ये कि मैं अपनी रेजिडेंशियल यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ और कुछ कॉन्वोकेशन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स जो हैं वो मैं मुख्तलिफ औकात में कंडक्ट करता हूँ और कुछ मेंटोरिंग के भी प्रोग्राम्स हैं जो मैं कंडक्ट करता हूँ। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज, मैं इससे काफी हद तक फेमिलियर भी हूँ। और ये सारी की सारी जो टाइम मैनेजमेंट की चीजें हैं, जिसमें आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी और साथ साथ इन सोशल एक्टिविटीज के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते हुए एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम और लोगों की और सोसाइटी की सोशल वेलफेयर के कामों की मैनेजमेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम कायम करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से अभी तक ये तमाम जिम्मेदारियां बखूबी और बतरीका एहसन अदा हो रही हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम सर्व करेंगे। और अगर हमें मेंबर्स ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट को जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब शारिक साहब, अब चूंकि हमने ये इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो बराए मेहरबानी बताइएगा कि जिस तरीके से एक एक सवाल जो है वो लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि जी ये जो कंसल्टेंट्स जो हैं, ये मतलब CMAs जो हैं वो कंसल्टेंट के फॉर्म में किस तरीके से बेहतर सर्व कर सकते हैं, या किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकते हैं, या किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए बेहतर तौर पर जो है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप कुछ रोशनी डालें प्लीज। इमरान साहब, ये सवाल सोशल मीडिया पे मैंने भी बहुत देखा कि ये गर्दिश कर रहा था कि शारिक साहब एक कंसल्टेंट हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। अब पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं 26 साल का मेरा तजुर्बा हो चुका है क्वालिफाई किए हुए और प्रोफेशन में आए हुए, और मैं एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है मेरा पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जैसे इदारे के साथ काम किया एज एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस, फिर उससे पहले दीवान ग्रुप, ARY ग्रुप के साथ में एसोसिएट रहा। फ्लाई दुबई का GSA करने का भी एक मौका मिला और दुबई में भी 4 साल गुजारे और वहाँ भी इंडियन कंपनी के साथ काम किया। ये तमाम मेरी सीनियर पोजीशंस थी। तो अब उसके बाद जो है मैं ज़ाहिर इतना तजुर्बा हो गया था और फिर एक माइंडसेट इंसान का बन जाता है, वो चाहता है कि अपना विजन चलाए और अपने लिए कुछ मज़ीद आगे बेहतरी के लिए सोचे। तो मैं इस फील्ड में आया और मैंने अपना काम ज़ाती जो है वो शुरू किया। लेकिन मैं एक साथ ये भी क्लियर कर दूं कि मैं जो मेरी कंसल्टेंसी है, सब कुछ है, एक प्रोजेक्ट में मैनेज करता हूँ। ऑब्वियसली अकाउंटिंग है, टैक्सेशन वगैरह तो उसका एक पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन मेरा ज़्यादातर टेक्निकल काम है जिसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं।
تو میرے پاس انجینئرس کی اور ٹیکنیکل لوگوں کی ٹیمز زیادہ ہے. تو وہ اس کام ہے جو میرے استاد وہاں کے سارے پروجیکٹس کو مینیج کرتے ہیں. تو میرا کام تھوڑا سا اس کنسلٹنسی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. یہ ہے میرا کرنٹ اسٹیٹس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو سر سے بات کر رہے ہیں برانچ میں میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکوں گا, تو برانچ ڈیفینیٹلی بڑا ڈائیورسفائی قسم کا پورٹ فولیو ہمیں ڈفرینٹ قسم کے ممبرس کے لیے کرنا ہوتا ہے. اس میں پروگرامس کرنے ہوتے ہیں, ظاہر انڈسٹری ٹو انڈسٹری ڈفرینٹ قسم کے پروگرام کرنے ہوتے ہیں. تو میرے پاس الحمدللہ جو ایکسپوجر موجود ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈس کا ہے. مینوفیکچرنگ کا بھی ہے, ریٹیل کا بھی ہے, ایویشن انڈسٹری کا بھی ہے, سروس انڈسٹری کا ہے. میں پڑھاتا بھی ہوں, مختلف ایم بی اے فیکلٹیز کے ساتھ وزٹنگ فیکلٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں رائٹر بھی ہوں, میں کالم لکھتا ہوں, اردو میں بھی کالم لکھتا ہوں, انگریزی میں بھی میں نے گلف اکانومسٹ جیسے میگزین میں کنٹریبیوٹ کیا, آئی سی میں کی میگزین میں لکھا ہے, اور اکنامک فرنٹ پہ بہت کچھ لکھا ہے. اس کے علاوہ مجھے میڈیا میں شوق ہے آنے کا, تو مجھے بھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایز این اکنامک فرنٹ پہ بولنے کا کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ جو اس تجربے کا جو لیول ہے اس وقت الحمدللہ بائی گریس آف اللہ, میں آئی سی ایم اے کی ممبرس کے لیے کچھ کرنے کی سوچ بھی اور کچھ کر سکتا ہوں. اسی لیے آنا بھی چاہتا ہوں کہ آ کے ان کو اپنے اس ڈائیورسفائی پورٹ فولیو کے ذریعے اور ڈفرینٹ قسم کی جو چیزوں کا جو میرے پاس ایک تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوا ہے, اور ایک مجھے جو ہے مختلف قسم کے کام کرنے کی بھی ایک چیزوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ایک ہمیشہ سے ایک انسٹنکٹ ہے میرے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ موقع ملا اور ممبر مجھے الیکٹ کرتے ہیں تو میں آ کے ان کو ڈفرینٹ فیلڈ میں زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکوں گا. آپ نے ابھی ایجوکیشن کی بھی بہت بات کی کہ آپ کے ہم جو بات سن رہے ہیں کہ آپ ایجوکیشن میں ریفارمس چاہتے ہیں اور بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ, تو کیا آپ کا ٹیچنگ وغیرہ کا بھی کوئی ایکسپیرینس رہا ہے؟ دیکھیے جی شارق صاحب, اس میں جو بنیادی بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی ایم پی جو ہے جس طرح ہمارا ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہے, اور آج الحمدللہ ہم جس جگہ پر ہیں, جس مقام پر ہیں, اس میں اللہ کی رحمت اور فضل کے بعد جو ہے اس انسٹیٹیوٹ کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. اور جس طریقے سے ہم نے اس تعلیم کو مکمل کیا اور جو اسٹینڈرڈ تھا ایجوکیشن کا, جو لیول تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج انفارچونیٹلی جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے. اچھا, اس کی بیشتر وجوہات جو ہے وہ ہم نے مختلف فورم کے اوپر کبھی سوال کے جواب کے, کبھی مختلف لوگوں سے منہ سے, کچھ ممبرز بھی بس ڈسکس کرتے ہیں, کبھی اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ ہم نے اس طریقے سے ڈیوائس نہیں کیا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. مزید اس پہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو کور سبجیکٹس ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی مینجمنٹ اکاؤنٹس اور اسٹریٹجک فائنینشیل مینجمنٹ جو کہ ہماری کور اسٹرینتھ ہوتی ہے, ان سوالات میں پریکٹیکل ایکسپوجرز اور جو کیس اسٹڈیز طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں جو ایک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ کس طریقے سے اس اپنی تھیوریٹیکل اپروچ کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرے گا. تو جو ہماری کچھ ماضی میں جو اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو کریکولم کی ڈیزائن کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے. اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ پر ہوتی ہے, اس میں جو کمپیریبل ہمارے پاس پروفیشنل کوالیفیکیشن کی جو ڈگریز ہیں, تو میرے ذہن میں ایک ڈیفینیٹ پلان ہے جو کہ انشاءاللہ اللہ اگر ہمیں موقع دیتا ہے اور ہم انسٹیٹیوٹ کو سرو کرنے کا ہمیں موقع فراہم ہوتا ہے, تو ہم انشاءاللہ وہ تمام چیزیں اپلائی کریں گے جو ہم نے اپنے تجربے سے سیکھی اور جو آج ہم پریکٹیکلی بینگ دی امپلائر ان دی آرگنائزیشن, جب میں اپنی آرگنائزیشن میں بیٹھ کے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہوں یا فریشلی کوالیفائڈ ممبر سے مل رہا ہوتا ہوں یا پارٹ کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ سے مل رہا ہوتا ہوں, تو مجھے جو گیپ نظر آتے ہیں, میرے ذہن میں ایک ڈیفینیٹ پلان ہے کہ ہم نیشنل کاؤنسل کے ساتھ مل کے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جی جو گورننگ باڈی ہے, جو اتھارٹی ہے, وہ نیشنل کاؤنسل ہے, اور ہم ان کی گائیڈ لائن کے مطابق ایگزیکیوشن کرنے کا اختیار جو ہے وہ کراچی برانچ کاؤنسل کے پاس ہے. تو اس میں ہم ایسی چینجز پروپوز کرنا چاہیں گے کہ جس سے جو اسٹوڈنٹس کا, پرٹیکولرلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے درمیان ایک پریکٹیکل ایکسپوجر کا جو فرق ہے, اس کو ہم انڈسٹری وزٹ سے جو ہے وہ برج اپ کر سکتے ہیں, جس سے نہ صرف لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کی کریشن ہو سکتی ہے بہتر طور پہ, بلکہ جو ہے وہ ان کو ایک پریکٹیکل ایکسپوجر جو آج شاید
کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے پاس وہ ایک کمی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. آپ نے جس طریقے سے بھی پریکٹسنگ کے حوالے سے روشنی ڈالی کہ جی آپ کی جو کنسلٹنسی ہے وہ بالکل ایک مختلف نوعیت کی ہے, تو آپ سب کیا سمجھتے ہیں کہ جو پریکٹسنگ سی ایم ایز ہیں اس میں کیا انہینسمنٹس ہیں جو کہ آپ پروپوز کر سکیں گے؟ سوال پوچھا, بڑا اچھا سوال ہے کہ سی ایم اے پریکٹس کے لیے اس کو جو میں لکھ بھی رہا ہوں اپنے مشن اسٹیٹمنٹ میں کہ انہانسمنٹ فار سی ایم اے پریکٹس, تو وہ کیا ہو سکتا ہے. 2015 میں خالد صاحب کے ساتھ ان کی برانچ کونسل میں تھا, اور اس میں جو مجھے موقع ملا کام کرنے کا ٹیکنیکل کمیٹی کے ہیڈ سے, تو میں نے ایک سجیشن دیا تھا. تو ظاہر اس پہ ورک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, اس میں مزید بہتر چیزیں جو ہیں وہ اور پلگ ان بھی ہو سکتی ہیں. تو میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال تھا کہ ہم بجائے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے کاؤنٹر کریں یا ان کو کسی قسم کے مسائل پیدا کریں اپنے کمپٹیٹرز کے ساتھ, ہم کسی سے آڈٹ رائٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آڈٹ رائٹ دے دیجیے, ہم کافی عرصے سے یہ بات چیتیں چلنی ہیں تو ہمیں آڈٹ رائٹ دے دیں. ابھی 10 ملین کا بھی آڈٹ رائٹ آیا تھا تو اس کا نتیجہ بھی کوئی خاص نہیں نکلا, کبھی 3 ملین کی بات ہوتی ہے, اور اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے جو ایشوز ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں اس حوالے سے اس وقت بھی میں نے ایک سجیشن دی تھی کہ پاکستان کے اندر اس وقت کی آج کی تاریخ میں اگر آپ بات کریں تو جو رپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے فگر ہیں 1,57,000 ایس ایس سی پی میں رجسٹرڈ پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. میں اس میں صرف 50,000 کی بات کرتا ہوں. اس وقت جو میں نے یہ پرپوزل دیا تھا تو میں نے 50,000 کو بیس کر کے بنایا تھا کہ جی 50,000 کمپنیوں کو جو, اور وہ یہ ساری کمپنیاں اپنا اسٹیٹوری آڈٹ بھی کرواتی ہیں, مینڈیٹری آڈٹ جسے کہیں گے. تو ان سے صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف ایک کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یا مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک انالیٹیکل رپورٹ لکھنے کی اجازت دیں جو صرف سی ایم اے پریکٹس والے کے پاس ہی رائٹ ہوگا کہ وہی یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے جی, اس میں جو آپ کے آڈٹ رپورٹ کے اندر جو فگرز ہوں گے اسی کی بیس پہ وہ آپ سے اپنے ڈفرینٹ قسم جو انالیسز ہیں وہ سارے کر کے دے گا. اور اس کا اگر ایک بیئر منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ 50,000 روپے کا بھی لیٹ سے اماؤنٹ رکھ لیا جاتا ہے تو وہ 50,000 ملٹیپلائی بائی 50,000 آپ کر دیجیے تو یہ 2.5 ارب روپیہ بنتا ہے. اور یہ 2.5 ارب روپیہ اگر 200 ممبران کو جو پریکٹس میں تھے اس وقت تو ان کو بانٹ دیا جائے تو وہ 11 لاکھ روپے کی تقریباً مہینے کی آمدنی ہو جاتی. تو اس ٹائپ کے فنامنا سے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ سی ایم اے پریکٹس جب کوئی بھی اسٹارٹ کرے, کوئی اپنی پریکٹس اسٹارٹ کرنا چاہے, تو بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں جو ہے وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں بجائے اس کہ وہ 9 to 5 کی جاب کریں. تو ان کو ایٹ لیسٹ ان کا کچن ایکسپینسز سیکیور ہو, اور یہ ایک بڑی ہیلدی اماؤنٹ ہے. اگر اس میں اگر وہ ظاہر ہے اپنے ساتھ جو ہے کچھ اور لوگوں کو بھی ایسوسیٹ کر لیں گے, اگر ان کو ایک بیسک مینڈیٹری چیز جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے, جو ایوریج آؤٹ میں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, تو ایک بڑی ٹھیک ٹھاک ویلیو جو ہے اس کے اندر مل جاتی ہے. اور پھر ساتھ میں پھر جب کام چلنے نکلتا ہے تو پھر کام بھی آگے بڑھتا ہے, اور چیزیں بھی اس میں ویلیو ایڈیشن آ سکتی ہیں. اور پھر سی ایم اے پریکٹس اگر آپ خود ماشاءاللہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ فائز ہیں, آپ دیکھیں گے اگر ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آپ کے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو انالائز کر کے اس کے ریزلٹس دے گا, اس کے بارے میں بتائے گا, اس کا پراپر آڈٹ کرے گا, تو کسی بھی کمپنی کو اپنی کاسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. عمران صاحب آپ سے ایک سوال یہ کہ آپ کے جو پروفائل پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیونڈ چارٹرڈ آپ کا ایک سلوگن چل رہا ہے, اور یہ آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک بھی ہے چارٹرڈ کا. تو اس کے بارے میں ذرا اپنا روشنی ڈالیے اس کے اوپر کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, یہ کیا ہے, آپ کا کیا ویژن ہے اس کے بارے میں. یہ بھی کہا کہ آج کل اس پہ کافی بات چیت چل رہی ہے اور کافی جو ہے وہ گرما گرم موضوع بحث آج کل ہے. اچھا, میرا جو اس سلوگن کو بنانے کا مقصد ہے اس پہ میں ذرا روشنی ڈالتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کروں گا میرے تمام سامعین سے, دیکھنے والوں سے, ناظرین سے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے ہم پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرے بازی اور یہ اس طرح کے سلوگنز اور اس طرح کے جو باتیں ہیں جو تھوڑا سا ممبرز کو ڈائگریس کرتی ہیں ہمارے کور آبجیکٹو سے یا ہماری کور ویلیوز سے, اس سے ہٹ کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کے ہمارے ممبر کا یا ہمارے کوالیفائڈ ممبر کا, چاہے وہ نیولی ہو یا چاہے وہ ایکسپیرینسڈ ہو, اس کو آج سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ اپروپریٹ جاب کا حاصل کرنا ہے. تو ہمیں اس طرح کے میجرز لینے چاہیے, اس طرح کی ہماری ایگزامینیشن ٹیکنیکس ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ چینجز اڈاپٹ کی گئی ہیں اور ایگزامز جو ہیں وہ
موسٹلی MCQs بیس ہو گئے ہیں اور 2-2 مہینے کے وقفے سے ایگزام لیے جا رہے ہیں. اس سے جو ایگزام کا معیار ہے وہ انتہائی انحطاط کا شکار ہے. اور جو ہمارا امپلائر ہے جہاں پر ہمارا اسٹوڈنٹ یا ہمارا ممبر کام کرتا ہے, وہ امپلائر بھی پریشان ہے کہ جی آپ ہر 2 مہینے کے بعد چھٹی لینے آ جاتے ہیں. تو اگر ہم ہمارے ایگزامینیشن کے اسٹینڈرڈ کو دوبارہ سے اس اسٹیج پر لے آئیں جو کہ ماضی میں ہمارا خاصا ہوا کرتا تھا, اور ہم جب کبھی بھی کمپیریزن کی بات کرتے تھے امنگ دی پروفیشنل کوالیفیکیشنز, تو الحمدللہ ہماری جو اسٹینڈنگز ہوتی تھیں یا ریٹنگز ہوتی تھیں وہ ہم ہمیشہ ٹاپ 2 کی بات کیا کرتے تھے. تو انفارچونیٹلی اس وقت جو ہماری ڈگری کی ویلیو ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں یہ کوئی 1-2 سال کی کہانی ہے, یہ کوئی آخری اشرہ جو ہمارا گزرا ہے, انفارچونیٹلی اس میں ہم آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے. اچھا, اس کو حل کرنے کا طریقہ, کیونکہ الزام لگانا یا بات کرنا تو آسان ہے, اب what will be the remedy? So the remedy in my mind is to improve the curriculum, and then to improve the examination techniques and procedures to get the of the. ہمارے پاس پہلے وقتوں میں اگر ایگزام ہوا کرتے تھے تو جس طرح آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ پورا پارٹ اگر ایک سرٹن پاسنگ کرائیٹیریا پر نہ ہو, اور اگر ایک کسی سبجیکٹ میں آپ کے نمبرز بلو پاسنگ کرائیٹیریا آئیں تو اس سبجیکٹ کو ریفرل مارک کیا جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد 1 یا 2 سکسیسو اٹیمپٹ میں پاس کرنے پر وہ پورا پارٹ یا تو پاس تصور کیا جاتا تھا یا وہ پورا کا پورا پارٹ جو ہے وہ لیپس ہو جاتا تھا. تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ جو پروڈکٹ فلٹر آؤٹ ہو کے مارکیٹ میں آتی تھی. تو آج ماشاءاللہ جو ہمارے پرانے جتنے بھی کوالیفائڈ ممبرز ہیں جو کہ انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں انڈر ڈفرنٹ کیپیسٹیز, جس میں وہ ڈفرنٹ انڈسٹریز کے آرگنائزیشنز کے CEOs ہیں, CFOs ہیں, اسٹریٹجک تھنک ٹینک کے ممبرز ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارا نیا ممبر ہے جب وہ جاتا ہے انڈسٹری میں جاب حاصل کرنے کے لیے تو اس کو ایک شدید کمپٹیشن کا سامنا ہے. تو ہمیں اس چارٹرڈ کی بحث سے باہر نکل کر کے اور اسٹینڈرڈ کے اوپر کام کرنا, صرف نام بدل دینا اور وہ بھی اگر طریقے سے ہم اس کو ایک لیگل وے کے ذریعے سے ہم اس راستے پر بڑھیں آگے اور پھر ہم وہ کام کریں تو شاید میرا خیال سے وہ زیادہ بہتر صورتحال ہوتی. اس کے مقابلے میں اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کی جو کوالٹی ہے آف اسٹڈیز اس کو بیٹر کیا جائے, ان کو ایگزیمشن اس بیسس کے اوپر دے دینا کہ جی وہ BA یا BSc یا BCom کر کے آیا ہے, اور ان کور سبجیکٹس میں جو کہ چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کہہ لیں یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کہہ لیں, چونکہ میں یہ چارٹرڈ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے چارٹرڈ کا ورڈ ادا کیا ہے, ورنہ میں نارملی اس کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس ورڈ کو جب تک لیگلائز نہ کر لیں جو کہ اس کا اپروپریٹ وے ہے تب تک ہم اس کو ادا نہ کریں. تو ان کور سبجیکٹ سے ایگزمپشنز دے دینا ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی زیادتی ہے, جو کہ چاہے وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہو یا وہ آڈٹ کا سبجیکٹ ہو یا ٹیکس کا سبجیکٹ. مجھے بتائیے, ٹیکس ایک بہت واسٹ اور ایک بہت تھرو سبجیکٹ ہے. میں خود کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا ممبر بھی ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ جی ٹیکس میں آپ صرف بک پڑھ کے, کتاب پڑھ کر کے کسی بھی کیس کو پلیڈ نہیں کر سکتے, جیت نہیں سکتے, جب تک کہ آپ کے پاس ان ڈیپتھ اس کے ساتھ ریلیونٹ کیس لاز کا سہارا نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر اڈاپٹ کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر کوالیفائڈ ممبر تصور ہوگا, مارکیٹ میں اس کی ایک اسٹینڈنگ بنے گی. دوسرا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب ہم انڈسٹری کے ساتھ منگل کریں گے, انٹریکٹ کریں گے, تو ہم اپنے لوگوں کو بہتر طور پر جاب پرووائڈ کر پائیں گے. اس سلسلے میں جاب فیئرز صرف انسٹیٹیوٹ کی حد تک لگانا وہ مقصد مسئلے کا حل نہیں ہوگا, بلکہ ڈفرینٹ انڈسٹریز میں پینیٹریٹ کرنا, اس میں CRC ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا, یہ تمام وہ کام ہوں گے جس کو جتنا جلد سے جلد پروفیشنل مینر میں کیا جائے وہ بائی اینڈ لارج ہمارے تمام ممبرز کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے. اب اس میں جو ایک چیز جو آخری بات میں کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں جو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہمارے اوور آل اسٹینڈرڈ کو نہ صرف بڑھائے گی بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کل ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ ایڈورٹیزمنٹس بھی اخبارات میں آتی ہیں جابس کے حوالے سے, ویکینسیز کے حوالے سے جو اناؤنس ہوتی ہیں,
اس میں موسٹلی ایڈز میں جو ہے وہ آئی سی ایم اے کا نام جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ غائب ہو چلا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ پر دوسری اور پروفیشنل باڈیز جو ہیں وہ اس کی اپنی جگہ بناتی جا رہی ہیں. سو مچ سو کہ جی جب کبھی انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی ویکینسی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو انفارچونیٹلی آئی سی ایم پی کے مقابلے میں اے سی سی ایز کو یا دوسری پروفیشنل باڈیز کو، جو ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ان کا اسٹینڈرڈ ہم سے کم ماضی میں ہوا کرتا تھا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ان سے بہتر ہوں گے، مگر انفارچونیٹلی امپلائر ان کو زیادہ بہتر ویٹیج دیتا ہے ڈیو ٹو دی اسٹینڈرڈ آف دی کریکولم اینڈ دی ایگزامینیشن ٹیکنیکس. بہت شکریہ. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں بھی ریسیپروکیٹ کروں گا کہ نہ صرف آپ اپنا سلوگن اپنے ہی الفاظ میں دہرا دیجئے، اور اس سلوگن کو اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی اور اپنے آپ سے ریلیٹ بھی کر دیجئے. جو میرے آپ نے سلوگن کے بارے میں بات کی ہے کہ لیڈرشپ فار آل جنریشن، میں اب اس وقت جو کیریئر کے حصے میں ہوں تو میرا 10-12 سال کا کیریئر اور ہے، اگر آپ ریٹائرمنٹ کے آفیشیل فگر کے حساب سے دیکھیں تو ظاہر ہے مجھ سے سینئر لوگ بھی ہیں، ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے جنہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کی بنیادیں رکھی ہیں، بلکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم سب کو اپنے بڑوں کا خیال رکھ کے چلنا چاہیے. کوئی بھی معاشرہ جو ہے اپنے سینئرز کے تجربے سے اگر فائدہ نہ اٹھائے تو وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. پھر نئے لوگ بھی ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، ایج گروپ کے ہوں گے، ان کے بھی اپنے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو ینگ جنریشن آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس بھی انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ لوگ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ آپ تمام ایج گروپس کے ساتھ جو ہیں وہ بہتر کوآرڈینیٹ کریں، اور ہمارے ممبرز میں جو ان کے درمیان بھی ایک سنکرونائزیشن اور ان کے ایشوز کو ہم بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں اور بہتر طریقے سے ان کے سلوشنز نکال سکیں. دیٹ وڈ بی آئی تھنک ریئل لیڈرشپ. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور سامعین اسپیشلی ممبرز، کہ آپ کو بہت چیزوں کی کلیئرٹی بھی آئی ہوگی جو آپ کے ذہن کے اندر ہیں. تو آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ 27 فروری کو آئی سی ایم اے میں جو اکراس پاکستان ہر برانچ کا الیکشن ہو رہا ہے، آپ لوگ آئیے، اپنے ووٹ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ڈالیے تاکہ زیادہ سے زیادہ میجورٹی کی بیس پہ آپ اپنے نمائندوں کو چنیں اور وہ آپ کے لیے بہتر برانچز بنا سکیں. اور 27 فروری کو کراچی برانچ کونسل میں میرا کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے میرا بیلٹ نمبر 10 ہے. عمران صاحب اپنے بارے میں خود بتائیں گا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ باقی کنکلوژن والی پوائنٹس وہ عمران صاحب بتائیں، کنکلوڈنگ ریمارکس دیں، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام. اچھا شارق بھائی، ایک آپ کی اجازت سے آخری بات کہ ہم جو ہے وہ آخری میں، چونکہ یہ الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کا دورہ ہے، تو بیلٹ نمبر بھی بتاتے چلیں اور اپنا نام بھی ایک دفعہ پھر ہم دہرا دیں کہ ویسے تو تعارف کی غرض سے تو جس طرح شارق بھائی نے ذکر کیا کہ میرا نام عمران شیوانی ہے، مگر بیلٹ نمبر کے حساب سے میرا نمبر 7 ہے اور نام بیلٹ پیپر پہ عمران ہوگا، تو وہاں پر شیوانی ڈھونڈنے میں کہیں جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو جائے، تو لہٰذا عمران یاد رکھیے اور بیلٹ نمبر 7. بہت شکریہ جی.